Viewers, Assalamu alaikum. Today my vlog is on Raza Chauhan, the advisor HEC, one of the competent people whom I met, and in fact he worked under me जब मैं ED था. Chauhan Saab, how are you? I'm good, sir. Very glad to see you. Very warm welcome. And I am thankful that you agreed. आजकल तो हम आपको पता है एकेडमिक मीडिया लाइफ में रह रहे हैं जहाँ HEC, PHEC ये जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस वेरी कंस्पिकुअस. हैव अ सीट चौहान साहब. आप बैठे सर. चौहान साहब, आप की एक जिंदगी गुजर गई HEC में. ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले तो मैं यहाँ ED था, आप उस वक्त भी सीनियर थे डायरेक्टर, एंड नाउ यू आर एडवाइजर. एम आई राइट? यस सर. तो मेरे व्यूअर्स को जरा अपने बारे में बताएं कि आप की क्या क्वालिफिकेशन, HEC कब आए, दिस दैट. Sir, thank you so very much. I actually started my career by being as a research associate at Center of Excellence in Water Resource Engineering at UET Lahore. Then I got an opportunity to be selected in one of the premier organization which is called WAPDA, Water and Power Development Authority, where I worked in the development. के बाद मैंने दोबारा जो दूसरी ज्वाइन की जॉब वो वापडा में थी. वहाँ पे मैं कोई 6-6.5 साल SDO के तौर पे काम किया और उसके बाद मैं नेस्पार्क में सिलेक्ट हो गया सीनियर इंजीनियर, और मैंने एक नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैंने 6-6.5 साल काम किया. और उसके आखिरी अयाम के दौरान मेरी ट्रांसफ़र हुई तो मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैंने मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट पे काम किया एज प्लानिंग इंजीनियर, एज स्केजुलिंग इंजीनियर, एज रिपोर्टिंग इंजीनियर. So based on that experience, I got selected by one of the organization which is working for development of human capital, the Higher Education Commission. So और ये आई रिमेम्बर ये कौन सा ईयर था? 6 था सर. ये मैं एक प्रिसाइजली 2005 जनवरी में ज्वाइन किया. अब मेरा 20वां साल चल रहा है हायर एजुकेशन कमीशन में, और तकरीबन तमाम शोबाजात को मैंने लुक आफ्टर किया है. और ऑफिसर कैडर में एज माई नॉलेज सेज आप सीनियर हैं. अब ऐसे तो चेयरमैन साहब एट द टॉप होता है, बट वो तो इतना नहीं रहा आगे पीछे. बट आपका कंटिन्यूसली एक ऑफिसर कैडर में काफ़ी वो हुआ. ये चौहान साहब HEC इस्टेब्लिश इन 2002, रेज हुई फ्रॉम UGC एंड वर्क वेरी एफिशिएंटली. बड़ा इसने प्रमोट किया एकेडमिक परसूट्स को, बट आजकल मज़ा नहीं है. लोकल लैंग्वेज बड़ी कटौती हो गई. तो हाउ यू सी? सर, आप जो फरमा रहे हैं कि पहले साल कोई 8-10 साल HEC के तो बड़े अच्छे थे जिसमें हमें तमाम सपोर्ट थी. नॉट ओनली पॉलिटिकल सपोर्ट थी बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसोर्सेज की सपोर्ट, और उसकी बिना पर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए जिसमें बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं. पन कनेक्टिविटी है, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, रिसर्च फैकल्टी क्रिएट करना, यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी क्रिएट करना, स्कॉलरशिप्स हैं, एकेडमिक रेगुलेशंस हैं, और अब कह लें कि हर रजीम के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस, एक्रेडिटेशन, इन सब में काम किया HEC ने, और एक पॉलिसी डोमेन को इस्टेब्लिश किया. और उस पॉलिसी रजीम ने पूरा हायर एजुकेशन सेक्टर जो चला रही है या चला रही थी उसको इम्प्रूव किया. और अब इसके अंदर थोड़ा सा सर, मनी मेक्स द मेयर गो. तो इस वक्त जो इस साल सूरत डिफरेंट अंदाज से देखना होगा. एक तो रिक्वेस्ट होगी तमाम प्लेटफॉर्म से, तमाम इन्फ्लुएंशियल लोगों से कि हमारे लिए हेल्प करें और HE सेक्टर को बचाएं. और HE सेक्टर को बचाएंगे तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाएंगे. चौहान साहब, आप ज़्यादा एकेड में रहे, मॉनिटरिंग में, बल्कि आप तो डिफरेंट सेक्शंस में रहे. हायर एजुकेशन कि इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं या सेक्टर है जो कह दें आप, बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सर, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें ऑफ कोर्स एक है कि गवर्नेंस है. गवर्नेंस इज द बिगेस्ट इशू इस वक्त,
اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ کوالٹی ایک اندر انیشیٹو ہے جس کے اوپر HEC نے کافی کام کیا، لیکن اسٹل دیر از اے اسپیس ٹو فردر پروگریس. اور پھر یہ جو آن لائن ڈیجیٹل موڈ آیا، ہم نے کووڈ کا چیلنج افورڈ کیا because of those investments which HEC had made in the past on ICT infrastructure and ICT support. تو اس کے بعد اس وقت جو میرا خیال ہے فیوچر کی یونیورسٹی ہونی چاہیے وہ سیلف سسٹینیبل یونیورسٹی ہونی چاہیے اور اس کو ایک انٹرپرائز کے طور پہ چلانا چاہیے. لیکن اب چونکہ اس کے اوپر ایک ریز کے اوپر کنسرن آئی ہے، چونکہ پر اسٹوڈنٹ ایکسپینڈیچر شرنک ہو رہا ہے، سو اس کے اوپر ایک سوسائٹی پہ، پیرنٹس پہ ایک پریشر آئے گا. چوہان صاحب، یہ جو مشرومنگ ہوئی یونیورسٹیز کی، تو ہاؤ یو سی اٹ؟ یہ تو میری نظر میں تو یہ اتنا اچھا نہیں ہوا، اتنی زیادہ یونیورسٹیاں بن گئیں. Sir, since we are confronted with the twin menace, one is to provide education to all the youth, since youth is almost 65%. So to cater their requirements, institutions تو آخرکار بلڈ کرنے تھے، بٹ آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے. کچھ جگہوں پہ مشرومنگ نظر آتی ہے، ایک ہی شہر میں 5 یا 4 یونیورسٹیز ہیں. یہاں پہ کچھ کسی حد تک تھوڑا سا یہ پولیٹیکل ایشو بھی ہے، کہیں پہ اپنے نمائندوں کی خوشنودی کے لیے یونیورسٹیاں بنائی گئی، کہیں پہ واقعتاً ضرورت تھی جہاں پہ فیڈنگ چینلز تھے، جہاں کے اندر لاجسٹکس کے لیے بچوں کے لیے مشکل ہوتی تھی، وہاں پہ یونیورسٹیاں بنائی گئی. تو ان 3-4 وجوہات کو دیکھتے ہوئے اس وقت تقریباً 264 جامعات ہیں یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو، اور سٹل جو ایکسیس ریٹ ہے وہ 12% تک پہنچ پایا ہے، اور ہم نے جرنی شروع کیا تھا 2% سے ان 2002. چوہان صاحب، آپ HEC کی طرف سے بہت زیادہ سینڈیکیٹس کو ریپرزینٹ کرتے تھے HEC کو، خاص کر جیسے BZU میں آپ ہی آتے تھے، باقی یونیورسٹیوں میں، بیکاز آف یور ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرئنس اٹینڈنس. تو یونیورسٹیوں کی اس وقت جو گورننس ہے، اس کے کیا مسائل ہیں بڑے؟ سر اس وقت دیکھیں 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک طرف تو فیکلٹی اور فیکلٹی کے اپنے گروپس کے ایشوز ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ گورننس ہے، اور آپ کے ہمارے مطابق یا یونیورسٹیز کے مطابق جو فیکلٹی کا پروگریشن کا وے ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ فیکلٹی کی پوزیشن زیادہ تر سلیکشن پوزیشنز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ ٹسل چلنا یا مقابلے کا رجحان ہونا تو اچھی بات ہے، اور یہ فروغ دے گا ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی کو اور اس کی ترویج کرے گا. لیکن یہ کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ کیسے انٹینگل ہوتے ہیں اس کے ساتھ. آپ چونکہ سر VC خود رہے ہیں، آپ گومل میں VC رہے ہیں، آپ BZU میں رہے ہیں. BZU آف کورس واز اے چیلنجنگ یونیورسٹی ٹو ہینڈل، اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا جس نے ایک BZU جو کہ ساؤتھ کے اندر ہماری یونیورسٹی ہے، بڑی اچھی جامعہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں اور ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، ان کو ہینڈل کرنا. اور ہر یونیورسٹی جامعہ کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ چونکہ ایکیڈیمک ایسوسیشنز ہوتی ہیں تو ان کی بھی پریشر گروپس ہوتے ہیں، ان سب کو مینج کرنا اور ٹو کریٹ اے ون پوزیشن از اے گریٹ چیلنج. آپ کے علم میں ہے جیسا کہ بہت ساری یونیورسٹیاں، ابھی 25 جامعات پنجاب کے اندر جن کے وائس چانسلر پوزیشنز خالی ہیں تو وہ ایڈورٹائز ہوئی ہیں. تو ریکویسٹ ہوگی پنجاب گورنمنٹ سے کہ ان کو جلد سے جلد اپوائنٹ کیا جائے تاکہ یہ جو گورننس ہے، گورننس بغیر ویکیوم کے چلے. اور پختونخوا میں بھی وہاں بھی کوئی 18 یونیورسٹیوں کے VC نہیں ہیں. جی، وائس چانسلر کی کافی پوزیشنز خالی ہیں KP کے اندر بھی اور مختلف جگہ پہ اندر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انٹرم یا ایکٹنگ یا پرو وائس چانسلرز کام کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز وہ ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں اور سم ٹائمز وہ کریز سے باہر کھیلتے ہیں. تو اس کے اندر چونکہ پھر آپ کے علم میں ہے کہ سلیکشنز، اپوائنٹمنٹس، پروموشنز، اس کو ہم ریکروٹمنٹ، پروموشنز اینڈ ٹینیورز کہتے ہیں،
اس کی ایک سٹوری چل پڑتی ہے جس کو کہ ایک وائس چانسلر کو بینگ اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن آخر کار اس ادارے کو چلانا ہوتا ہے. اس کو میرے خیال میں سب سے زیادہ تو اس کی نیگوسیشن سکلز اس کے کام آتی ہیں. اس کو تمام کو لے کے ایک ٹیم کی طرح چلنا ہوتا ہے. چوہان صاحب آپ نے یہ اسکالرشپ پہ یا ایچ سی میں بہت کام کیا, تو اسکالرشپ پہ میرے کوئی جو یوتھ ہے ان کو کوئی تھوڑا اورینٹیشن اویئرنیس ان شارٹ. سر سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو بھی طالب علم ہے دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے پوزیشنز, وہ سب سے پہلے ایک کام کریں کہ ایچ ای سی کی سائٹ کو ہمیشہ نیویگیٹ کریں اور نیویگیٹ کرتے رہیں, کنٹینیوس ایفرٹ کریں تاکہ ان کو ہر اپرچونٹی ان کی نظر سے گزرے اور وہ اس کو ہٹ کر سکیں یا ٹارگٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے پارٹنرز ہیں, برٹش کاؤنسل ہے, یو ایس ایڈ ہے, ڈیڈ ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں جو ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں ہائر ایجوکیشن کو یا ایجوکیشن کو بائی اینڈ لارج, ان کی سائٹس بھی دیکھیں, ان کے اشتہارات کو دیکھیں, ان کے اندر اپلائی کریں. کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں سب سے پہلا جو ہم بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی کام کیا, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت سارا کام کیا. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے جب میں پلاننگ میں شروع میں آیا تھا تو ہم تقریباً 45% کے قریب اس کے اندر کنٹریبیوشن رکھا کرتے تھے ہر پی ایس ٹی پی پروجیکٹ میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. ابھی جو آپ کو یونیورسٹیوں میں اچھی فیکلٹی نظر آتی ہے وہ ان انیشیٹوز کی وجہ سے نظر آتی ہے جو پروگرامز چلا رہی ہے اور ان کو لیڈ کر رہی ہے, ریسرچ کو بھی جو لیڈ کر. اور آخر میں چوہان صاحب میں دیکھ رہا ہوں بڑی فائلیں پڑی ہیں اور شام کا وقت. سر ایکچولی ہم نے کام کو تو ٹرانسفارم کر دیا الیکٹرانک آفس کے ذریعے. یہ جو فائلیں ہیں یہ میرے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کہیں مجھے کوئی پالیسی کوئی پیپر یوز کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ادروائز ہمارا سارا آفس جو ہے فائل ورک وہ کمپیوٹر میں اور لیپ ٹاپ میں آ چکا ہے. اور جب جیسے ہی لیپ ٹاپ میں آیا ہے بیفور کووڈ ایون, تو یہ کام ہم رات کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ آورز میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئیں, یونیورسٹیز بڑھ گئیں, نمبر آف انرولمنٹس بڑھ گئی ہیں, تو آپ لوگوں کی ایز اے سوسائٹی بھی ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں, میڈیا کا واچ بڑھ گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر میڈیا کا کام بڑا اور ود 100 اپالوجیز وہ تھینک لیس ایٹیٹیوڈ زیادہ ہے آپ کی. وہ میں نے ایز اے وائس چانسلر دیکھا کہ جو اچھے کام ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی لوپ ہول ہے تو دین دے ہائی لائٹ. بٹ اینی ہاؤ چوہان صاحب ان دا اینڈ یہ جو ہمارے یوتھ ہے ان کو کوئی کیا چھوٹی سی ایڈوائز آپ کریں گے؟ سر بہت ہی چھوٹی ایڈوائز کروں گا, لرننگ کنٹینیوز. یہ گود سے گور تک کا سفر ہے جو جاری رہنا چاہیے ہر انسان کے اندر, ہر اسٹوڈنٹ کے اندر, اور یہ معاشروں کو ترویج دیتا ہے یا پروان چڑھاتا ہے. تھینک یو چوہان صاحب, بلیس یو اینڈ آئی ایم obliged. تھینک یو سر, تھینک